बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राह फलाह और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह बुखारी। नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर आप के साथ हम मुखातब होते हैं और आपके साथ दीनी मसाइल पर और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ उलमा व मशाइख मौजूद होते हैं वो हमारी हर हवाले से रहनुमाई फरमाते हैं। हम नायाब और नादिर टॉपिक्स लेकर आते हैं और फिर उलमा से हम डिस्कस करते हैं, वो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। आज के दिन हम औलिया किराम की अज़मत, उनकी शान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और खालिक कायनात ने इनके बारे में कुरान पाक में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली हैं इनको ना कोई गम होता है और ना ये परेशान होते हैं। इसी तरह अहादीस तय्यबा के अंदर भी इनकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अज़मत है और फिर इनके साथ सोबत इख्तियार करना, इनकी बारगाह में बैठना, इनसे इक्तिसाब फैज़ करना, इस हवाले से भी बुज़ुर्गान दीन ने, हमारे असलाफ़ ने तलक़ीन फरमाई है। कुरान करीम के अंदर भी इनकी माइयत इख्तियार करने के हवाले से दुआ है कि जिस तरह सूरह फ़ातिहा की आखिरी आयत है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो इनाम याफ्ता ये लोग हैं, इनके रस्ते पर चलने की तलक़ीन भी की गई है और इनके रस्ते पर चलने के लिए दुआ का भी इशारा है। नाज़रीन, आज जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगी, मारूफ़ शख्सियत आलिम दीन है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बहराम साहिब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इनके साथ दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब मुमताज़ आलिम दीन है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक सिराजी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शख्सियात का तारुफ हुआ और अभी हम इनसे सवालात करेंगे। इनसे हम औलिया अल्लाह की अज़मत व शान के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। बताइए, कुरान व सुन्नत की रोशनी के अंदर औलिया किराम की क्या अज़मत है, क्या शान है, खालिक़ कायनात ने उनका क्या मर्तबा बयान किया है, अहादीस तय्यबा से आप कैसे साबित करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों उस हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और असहाब पे। इस मौजू का आगाज़ हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शेर से करूँगा कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कि अल्लाह ने अपने बंदों को, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, ख़ास बंदे हैं जिन्हें औलिया कहा जाता है, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। कुरान पढ़ें, अहादीस पढ़ें और दीन इस्लाम के मसादिर व मराजे का मुताला करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ने अपने बंदों को बड़ी ख़ास शान जो है वो अता फरमाई है। अच्छा जी, लफ्ज़ वली की जमा है औलिया। औलिया का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर अल्लाह के तमाम औलिया, अगरचे बेशुमार औलिया ऐसे हैं जो वली के मर्तबे से बहुत बुलंद हैं, लेकिन चूँकि आम फ़हम के लिए लफ्ज़ औलिया इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर गौस, कुतुब, अब्दाल, सूफिया किराम तमाम आते हैं। हज़रत सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये बात तहरीर फरमाई। आप कहते हैं कि वली का मर्तबा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से सूफ़ी का मर्तबा शुरू होता है, यानी कि सूफ़ी का मकाम जो है वो वली के मर्तबे की इंतहा है। और आपने साथ ये लिखा कि एक वली के लिए ज़रूरी नहीं कि वो दीन का इल्म हासिल करे, जबकि एक सूफ़ी के लिए आलिम होना शर्त है, ज़रूरी है, गैर आलिम सूफ़ी नहीं हो सकता। तो ये औलिया जितने भी हैं अल्लाह ने इनको ख़ास शान अता की है। अगर हम तहकीक करके देखें
تو ورد، وظائف، چلے، یہ سارے معاملات دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، چوتھے ہیں. سب سے پہلا کام انہوں نے ولایت کی راہ میں جو اختیار کیا وہ دین کی تعلیم ہے. اسی لیے تو کہا گیا نا درست العلم حتی صرت قطبہ، فرمایا کہ میں علم سیکھتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا. کہ اللہ نے، جس طرح بھی آپ نے خطبے میں آیت اپنے انٹرو میں پڑھی کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ غمگین ہے، اسی طرح قرآن کی دیگر آیتیں، مثال کے طور پہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اسے اپنا پتہ بتاتا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تک جانے کا راستہ جانتے ہیں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا مقام اور مرتبہ، اتنی شان ان کی کہ اللہ نے انہیں خواب کے عالم میں 500 مرتبہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھائے. 500 مرتبہ انہوں نے رب کے جلوے دیکھے ہیں خواب کے اندر. تو ان کا اتنا مقام، لیکن راتوں کو اٹھ کے نا اس دور کے ایک اللہ کے بڑے خاص بندے، دنیا جنہیں بشر حافی کے نام سے یاد کرتی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیچھے نا حضرت امام احمد بن حنبل جاتے ہیں. تو ایک دن شاگردوں کو پتہ لگا کہ استاد جی رات کو سوتے نہیں ہیں، یہ تو حضرت بشر حافی کی خدمت کرتے ہیں. تو صبح سوال کر لیا، استاد جی آپ، حضرت جی آپ اتنے بڑے محدث ہیں، شیخ ہیں، آپ حضرت بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ یہ احمد جس رب کو مانتا ہے بشر اس رب کو جانتا ہے. یعنی کہ اللہ کے بندے خاص وہ ہوتے ہیں جو رب کو جانتے ہیں، جن کی رب کی بارگاہ تک رسائی ہوتی ہے. پھر مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ہر ایک کا مرتبہ مختلف ہوتا ہے، مقام مختلف ہوتا ہے. تو اللہ کے خاص بندے. ساتھ ایک بات اور ایڈ کروں گا، ہمارے اس دور کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یقیناً یہ ہماری نادانی ہے، ہم سمجھتے ہیں جو کرتب اور کمال دکھائے نا وہ ولی ہوگا. تو بھی کرتب اور کمال تو ہے، یہ تو کوئی جادوگر بھی دکھا سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جادوگروں نے کچھ، یعنی کہ وہ ہاتھ کی صفائیاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو کیا وہ ولی ہو جائیں گے سارے؟ نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ لگے حقیقی ولی کون ہے. حقیقی طور پر اولیاء اللہ کرامت سے نہیں پہچانے جاتے، استقامت سے پہچانے جاتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے چلتے دریا پہ، چلتے پانی پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کی، اور جب سلام پھیر کے اٹھے نا تو جائے نماز پر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا. انہوں نے حضرت رابعہ بصریہ کو دکھایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیا شان عطا فرمائی ہے. جب یہ دیکھا نا حضرت رابعہ نے، تو آپ نے ہوا میں اپنا مصلی معلق کیا، یعنی کہ نہ زمین سے لگا ہوا ہے نہ کسی چیز سے لٹکا ہوا، ہوا میں، اور اس کے اوپر آپ نے نماز پڑھی اور سلام پھیرا. اور حضرت رابعہ فرمانے لگی حضرت حسن بصری سے کہ اے حسن، جو کام آپ نے کیا ہے وہ تو ایک مچھلی بھی کر سکتی ہے، اور جو کام میں نے کیا ہے وہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے. اے حسن، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم رب کی بارگاہ میں کتنے معتبر ہیں، تو یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا کمال کیا ہے، ہماری کرامتیں کتنی ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اندر استقامت کتنی ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ جی ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے. ایک جگہ پر آیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں نہ خوف ہے نہ غمگین ہوں گے. ایک جگہ آیا کہ ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہ جو اللہ کو مانا اور اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے. تو اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے اندر استقامت ہوتی ہے، اور جو بہت سی مشکلات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے راہ خدا میں اتنی مشکلات آئیں، اتنا پریشان کیا گیا کہ اگر وہ مشکلات کسی سخت چٹان، کسی پہاڑ پر ڈال دی جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن میں نے اسے برداشت کیا. اور جب آپ چونکہ حنبلی تھے اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے روزے پہ گئے اور انہیں سلام کیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلام کے جواب میں روزے سے باہر آئے اور فرمایا کہ آپ نے راہ خدا میں جتنی مشکلات برداشت کی ہیں نا، یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اذن ملا ہے، اور آپ سے میں معانقے کے لیے باہر آ رہا ہوں کہ استقامت ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا.
بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. مفتی طارق صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ جس طرح مفتی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ کوئی کرتب دکھانا یہ ولایت نہیں ہے، استقامت ہے. میں بھی اسی سوال کی طرف ہی آنا چاہتا تھا کہ معیار ولایت کیا ہے؟ کیا زیادہ علم ہونا، یا زیادہ تقوی ہونا، یا ظہور کرامت ہونا، یا جس طرح کے استقامت کا ہونا؟ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر معیار ولایت کیا ہے؟ کیا خوبیاں ہم کسی شخص کے اندر دیکھیں گے تو اس کو سمجھیں گے کہ یہ ولی ہے؟ اور پھر آگے انہوں نے کہا تھا کہ صوفی کا مقام اس سے بھی بلند ہوتا ہے، لیکن ہم ابھی ولایت ہی کو سمجھتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام میں آج مجھے پہلی بار شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور آپ کے پورے اس چینل کو، آپ کے جتنے بھی پروڈیوسر ہیں، عملہ ہے، ٹیم ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بہت ہی اچھا ایک خوبصورت پروگرام، آپ کے اس پروگرام کے توسل سے لوگوں تک ایک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچتی ہیں، لوگوں کی اصلاح کا موقع ملتا ہے. تو یہ اس کے جناب اعلیٰ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے. آج جو بڑا خوبصورت موضوع ہے، اللہ کے ولی. اللہ کے ولی یہ کون ہیں؟ معیار ولایت کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ان کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ میں ایک حدیث پاک کے حوالے سے عرض کروں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسے شخص کی خبر نہ دوں؟ یعنی اللہ کے ولی کی طرف اشارہ ہے. فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. سبحان جب تم ان کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے. سبحان اللہ. یہ ایک ولی کی پہچان ہے، ولی کی صحبت کا اثر ہے کہ جب انسان ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کی صحبت میں چلا جاتا ہے، ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے اس حدیث پاک سے، گویا کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، بے شک گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت میں جب وہ جائے گا، یقیناً اس کے دل میں یہ کروٹیں، اس کی انگڑائیاں یعنی وہ لینا شروع کر دے گا کہ میں بھی نیکی کروں. کیوں کہ وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ان کی پہچان یہی ہے کہ ان کا سننا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا بولنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی وہ اس کا مصداق ہوتے ہیں. ولی اللہ جو ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ معیار ولایت کے لیے کرامات کا صدور ہو، نہیں، بلکہ ولی اس کو کہا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ضروری نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ ہوا میں اڑتا رہے اور میری سنت کا تارک ہو. فرمایا اس کو ولی مت سمجھو، بلکہ ولی وہ ہوگا جو فرائض کے ساتھ ساتھ میری سنتوں کا عامل ہوگا، سبحان. جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. گویا کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے. اس نے اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سمیٹا ہے. جو اس کے پاس چلے جاتے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت میں جائے تو اس کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ انسان نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان بزرگوں کی اور کہے کہ میں فلاں پیر کے ساتھ میرا تعلق ہے، فلاں پیر کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، میری بڑی اچھی دوستی ہے، یارانہ ہے، لیکن اس کا عمل یہ بتا نہیں رہا. نہ وہ نماز کا عامل نظر آتا ہے، نہ وہ نیکی کا اس کے اندر وہ رغبت نظر آتی ہے، نہ محبت نظر آتی ہے. تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اللہ والے کی صحبت میں نہیں ہے. اللہ والے کی صحبت یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی سے دور کر دیتی ہے، وہ نیکی کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ آ جاتا ہے. تو جو اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے کہ صحبت سالے ترا سالے کند،
اس کا معنی یہی ہے جب انسان ان کی صحبت میں چلا جاتا ہے پھر وہ صالح ہو جاتا ہے، نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین انعمت، انعام یافتہ لوگوں کا اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ قرآن کی اس آیت کی تشریح خود قرآن پاک کر رہا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صالح جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اللہ کے ولیوں پر بولا جاتا ہے جو پارسا متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اب دیکھیں مزے کی بات، اللہ ان لوگوں کو انعام کتنا بڑا عطا فرماتا ہے جو اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں چلے جاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی میں چلے جاتے ہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اور جن کو رب دوست بنا لیتا ہے، رب فرماتا ہے پھر میں اپنے دوست کی جیسے کہتے ہیں نا کانڈ نہیں لگانے گا، میں اپنے دوست کو پھر کسی جگہ رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی دنیا میں بھی اس کی عزت بنا دوں گا اور آخرت میں بھی اس کی عزت بنا دوں گا۔ قرآن پاک میں جو اولیاء اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کی پہچان یہ ہے، لوگ آج کل کرامتوں کا اظہار بڑا کرتے ہیں، بیان بڑا کرتے ہیں، مریدین بڑا کرامتوں پر زور ہوتا ہے، جناب ساڑھے حضرت یہ کرامت، ہمارے پیر صاحب کی یہ کرامت۔ ٹھیک ہے وہ صاحب کرامت ہوں گے، ہمیں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی کرامت اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے اپنے پیر و مرشد میں، اپنے اللہ کے ولی میں، تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند نظر آئے گا، وہ شریعت کے تابع نظر آئے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر خود بھی کرے گا اور اپنے محبین، اپنے عقیدت مندوں کو بھی اس کی ترغیب دے گا، اس کی تلقین کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پشت ڈال دے اور پھر وہ اپنا جبہ کبہ دستار سجا کر پھرتا رہے اور اپنے پمفلٹ اور اپنے اشتہار بازی کرتا رہے اور اپنے آپ کو ولی کہلاتا پھرے۔ نہیں، اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اظہار نہیں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ جو جتنا رب کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو عاجزی اور انکساری جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی مدلل آپ نے جواب۔ مفتی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا، جس طرح بھی مفتی صاحب نے معیار ولایت بتایا، ولی کی علامتیں بتائیں کہ ولی کیسا ہوتا ہے، آپ نے جس بات پر زور دیا وہ یہ تھے کہ شریعت کا پاسدار ہوگا، جو بھی ولی ہوگا وہ شریعت کا پاسدار ہوگا۔ یہ چونکہ ولایت کا تعلق طریقت سے بھی ہے، اور شریعت اور طریقت کا کیا آپس میں ربط ہے اور کیا تعلق ہے، ایک جو طریقت سے وابستہ شخص ہے اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اور جو شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ طریقت کے ساتھ ان کا کتنا کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ جو اس حوالے سے ذرا ہمیں تفصیلاً گائیڈ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ جو عوام میں غلط فہمی مشہور ہے کہ شریعت کچھ اور ہے اور طریقت کچھ اور ہے، شریعت والے اور ہیں طریقت والے اور ہیں، ایسی بات نہیں۔ صاحب شریعت ہی صاحب طریقت ہوتا ہے، کیونکہ شریعت اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اور طریقت احوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہ شریعت ہے اور اس فرمان پر جو زندگی بسر کی وہ طریقت ہے۔ تھیوری کا نام شریعت ہے اور پریکٹیکل کا نام طریقت ہے۔ حضرت حبیب بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دریائے فرات کے کنارے بکری چراتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا نا تو یہ نہیں پرواہ کرتے کہ میرا کوئی اسسٹنٹ ہے کہ نہیں، بکریوں کا دھیان رکھوں، بھیڑیے سے بچاؤں یا کیا کروں۔ نماز کا وقت آتا ہے، قبلہ رو ہو کے سجدہ کرتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی بکریوں کی حفاظت کرنے اللہ ایک بھیڑیا بھیج دیتا ہے۔ حالانکہ فطری طور پر بھیڑیا بکری کا دشمن ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ان کے لیے اس کی فطرت کو تبدیل کرتا ہے۔
تو بھیڑیا حسب معمول بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا، اتنے میں سے ایک صاحب نظر گزرے، وہ رک گئے اور وہ کہنے لگے حضرت حبیب سے کہ ماجرا کیا ہے کہ یہ بھیڑیے کو آپ کی بکریوں سے پیار کیوں ہے؟ تو حضرت حبیب فرمانے لگے بھائی سیدھی سی بات ہے، بکریوں کے مالک کو رب سے بڑا پیار ہے، سبحان تب سے رب کی ہر چیز کو میری ہر چیز سے پیار ہو گیا۔ اور حضرت حبیب فرمانے لگے بیٹھو آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ وہ شخص کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، ابھی کیا کھلائیں گے کیا پلائیں گے، توشہ داں تو خالی ہے اور گلاس بھی خالی ہیں۔ کہتے میرے دیکھتے ہی دیکھتے نا وہ پتھر پہ جو خالی پیالہ پڑا تھا اس میں شہد ملا، دودھ نہ جانے کہاں سے آیا، اور مجھے کہنے لگے یہ پئیں۔ کہتے میں نے پیا، بڑا لذیذ تھا۔ میں پوچھنے لگا حضرت حبیب سے کہ اتنا مقام اتنی شان اللہ نے آپ کو آخر دی کیسے ہے، یعنی کہ آپ کی طریقت میں یہ جو آپ آسمان کا آفتاب بن کے چمک رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے طریقت میں کمال کی وجہ یہی ہے کہ شریعت میں نے کمال حاصل کیا ہے۔ وہ فرمانے لگے میرا یہ جو مقام ہے یہ اتباع مصطفیٰ کے مرہون منت ہے، حضور کے نقش قدم پر چلتا ہوں تو اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک قصہ پڑھا تو آپ پر کیفیت طاری ہوئی، ان کی شان میں آپ نے بھی کچھ لکھا۔ وہ ہوا یوں کہ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تحفے میں خربوزہ لے کر آیا ان کے لیے، تو انہوں نے خربوزہ پکڑا، قبول کیا، اسے سونگھا اور سبحان اللہ کہہ کر رکھ دیا، کھا نہیں رہے۔ مرید کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے حضرت جی سونگنے کے لیے نہیں لایا، کھانے کے لیے لایا ہوں، خربوزہ کھاتے ہیں؟ حضرت بسطامی فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ خربوزہ کھایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے نبی نے جب کھایا تھا تو کتنا کھایا تھا اور کیسے کھایا تھا، تب تک میں خربوزہ نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہیں طریقت والے جنہوں نے شریعت کو اپنایا ہے، یعنی کہ وہ ہر بات میں ہر لحظہ ہر لمحہ انہوں نے خیال رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا کہتا ہے، ہمیں دین جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو شخص بھی شریعت کو طریقت سے جدا سمجھتا ہے، جدا کہتا ہے، وہ شخص گمراہ ہے، اس کے فالوورز گمراہ ہیں، اس شخص کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس سے دور جایا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں جو چیز شریعت نے لازم کر دی ہے، جو فرائض ہیں اس میں سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ مقام جتنا زیادہ بڑھ جائے گا باز پرس اتنی زیادہ ہوگی، احتیاط اتنی زیادہ ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے کہ جناب ہم کال والے نہیں ہیں حال والے ہیں، یہ جملہ معاشرے میں پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم کال والے نہیں ہم حال والے ہیں، کہ ہمارے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اسی کے اندر پتہ نہیں سوال سمجھ یہ نہیں آتا کہ کیفیت میں شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم پر کیفیت طاری ہوئی تھی پیٹ بھی ہمارا بھر گیا ہے؟ پیٹ ان کا کیفیت میں نہیں بھرتا، لیکن وہ شریعت پر عمل وہ کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ ہم نے حضور کی شریعت کے مطابق، ہمیں جس سے بھی ہم نسبت رکھتے ہیں نا ہماری عقیدت ہونی چاہیے، لیکن عقیدت وہی درست ہوگی جو عقیدے کے تابع ہوگی، جو عقیدے سے ہٹ جائے وہ عقیدت درست نہیں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری عقیدت آپ کو سجدہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا عقیدت کہتی ہے لیکن عقیدہ اجازت نہیں دیتا۔ اگر عقیدہ اجازت دیتا تو عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو جہاں پر عقیدے کی بات آ گئی، شریعت کی بات آ گئی، اس کی مخالفت کرنے والا ہمیشہ گمراہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شیخ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا سقطی کہتے ہیں اس شخص کو جس کا اسکریپ کا کام ہو، تو عربی زبان کے اندر انہیں سقطی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسکریپ کا کام کرتے ساتھ، اور یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اور بہت ان کا مقام کہ حضرت جنید جیسے جن کے شاگرد جی۔ تو حضرت سری کو نہ آ کر کسی نے خبر دی ایک دن کہ حضرت جی مارکیٹ ساری جل گئی ہے اور سب کی دکانیں جل گئی ہیں۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں اللہ پھر دے گا۔ تو پیچھے سے ایک شخص اور آیا، وہ کہنے لگا حضرت جی کمال ہو گیا ہے، کو لگتا ہے کوئی نیکی کام آ گئی ہے، ساری مارکیٹ جل گئی ہے لیکن آپ کی دکان بچ گئی ہے۔ تو حضرت سری سقطی نے کہا الحمدللہ، لیکن ساتھ ہی کہنے لگے استغفر اللہ، الحمدللہ پڑھنے پر توبہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ مقام میری خوشی کا نہیں تھا، یہ مقام لوگوں کے غم میں ساتھ کھڑے ہونے کا تھا۔
اور فرمایا میری دکان مجھے نہیں چاہیے، یہ ان کو دے دو جن کی جل گئی ہے، کہ جو چیز مجھے لوگوں کے غم میں کھڑا ہونے سے روکے تو وہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اتنی بڑی کیوں کی؟ صرف اسی لیے کہ یہ شریعت والے تھے، یہ صاحب طریقت تھے، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے بعد ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث فرامین بتا رہی ہیں کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے، کسی بہتی آنکھ کو چپ کرایا جائے، کسی کے آنسو جو ہیں وہ پہنچے جائیں۔ اچھا، حضرت سری نے نا کچھ فیض حضرت بہلول دانا سے بھی حاصل کیا، تو حضرت جنید کہتے ہیں مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی حضرت بہلول کی نا خدمت میں جا کر کچھ سیکھوں، تو کہتے ہیں میں چل پڑا، اور حضرت جنید کی اپنی شان کے جن کے لاکھوں چاہنے والے جو جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہوں وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں حضرت بہلول کے پاس میں جب پہنچا، تعارف ہوا، سلام دعا جواب ہوا، تو مجھ سے پوچھنے لگے کون؟ میں نے کہا جی جنید ہوں۔ کہتے ہیں پہلے پہل انہوں نے کہا بھی کون جنید؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں بغداد سے، تھوڑا سا تعارف کروایا تو خود ہی فرمانے لگے کہیں وہ جنید تو نہیں جو لوگوں کو درس دیتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی میں وہی ہوں جو لوگوں کو درس دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، ہم کسی سے ملنے جائیں اور وہ ہمارے لیے بڑے قابل اعزاز اور وہ ہمیں جانتے ہوں تو انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ المختصر یہ کہ حضرت بہلول کہنے لگے اچھا اگر درس دیتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ روٹی کھانے کے آداب کیا ہیں؟ اب ایک بندہ وہ ایم فل کرنے جائے، پی ایچ ڈی کرنے جائے اور ٹیچر اس سے پوچھ لے الفابیٹ سناؤ، وہ اپنی توہین سمجھے گا، کہے گا یہ تو میری شایان نشانی نہیں ہے۔ لیکن اہل اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی کی میں نہ مر جائے وہ ان کی تعلیم اور تربیت نہیں کرتے، تزکیہ پہلے کرتے ہیں، تعلیم و تربیت بعد میں کرتے ہیں۔ اب حضرت جنید کو دیکھیے گا، ان کو پتا ہے میں کچھ لینے جا رہا ہوں، اکتساب تب تک نہیں ہوگا جب تک برتن خالی نہیں ہوگا۔ حضرت جنید کہنے لگے حضرت جی ابھی سنا دیتا ہوں۔ کہا جی ہاتھ دھوئیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، دسترخوان لگائیں گے، اپنے آگے سے کھائیں گے، ساری سنتیں سنائی کھانے کی۔ حضرت بہلول اٹھے اور بڑا پیارا منظر ہے اٹھنے کا، اٹھتے ہوئے قمیض جھاڑی اور کہنے لگے اے جنید آپ کو تو کھانا کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور اٹھ کے جا کے نا دور بیٹھ گئے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ موقع بڑا ہوتا ہے، کوئی ہم جیسا ہو کہ لو جی ہن سانو دسن گے روٹی کھانے کا طریقہ۔ حضرت جنید کچھ سیکھنا چاہتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اسی میں تعلیم ہے، وہ آئے۔ اب حضرت بہلول دور بیٹھ گئے، حضرت جنید پھر آئے، سلام جواب۔ اب پہلا سبق حضرت بہلول نے سکھا دیا۔ ابھی آپ جب حضرت جنید کا جواب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلا سبق کیا سیکھا۔ اب جب حضرت جنید نے سلام کیا اور حضرت بہلول نے جواب دیا تو اب حضرت بہلول پوچھنے لگے جی کون ہے آپ؟ کہا جنید۔ کہا کون جنید؟ یہ نہیں کہا کہ ابھی ابھی تو ہم ملے ہیں، ابھی ہمارا تعارف ہوا ہے۔ حضرت جنید کہنے لگے میں وہ جنید ہوں جسے روٹی نہیں کھانی آتی۔ تو یہ پہلا سبق تھا جو سیکھ گئے۔ کہا ٹھیک ہے بتائیں، گفتگو کرنی تو آتی ہوگی۔ کہا جی آتی ہے۔ یہ گفتگو کے طور طریقے کا نہیں، آپ کو گفتگو بھی نہیں آتی۔ چل پڑے، پھر سلام جواب۔ کہا جی جنید۔ کون جنید؟ کہا جسے نہ بولنا آتا ہے نہ کھانا آتا ہے۔ تیسرا اور آخری سوال کیا، کہا سونا تو آتا ہوگا؟ کہا جی آتا ہے۔ بھی سونے کے لیے بھی کوئی جتن کرنا پڑتا ہے؟ کہا جی یہ اس کے مسنون طریقے ہیں اور بندہ سو جاتا ہے۔ اب حضرت بہلول نے کہا نا جب اٹھتے ہوئے کہ آپ کو تو سونا بھی نہیں آتا، حضرت جنید نے ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھیے گا کہ اولیاء کون ہیں اور ان کا تعلیم و تربیت کا انداز کتنا نرالا۔ وہ کہنے لگے اگر میں نہیں جانتا، آپ سے سیکھنے تو آیا ہوں، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اب حضرت بہلول یکے بعد دیگرے جواب دینے لگے، فرماتے ہیں کہ جنید آپ نے تینوں باتیں جو کی ہیں نا وہ درست ہیں، لیکن آپ نے فروع بیان کیے ہیں، اصول بیان نہیں کیے۔ آپ نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو دوسرے نمبر پہ کرنے والے کام ہیں، پہلے نمبر پہ جو کرنے والا کام ہے نا وہ نہیں آپ نے بیان کیا۔ حضرت جنید کہتے ہیں حضرت جی آپ بتائیں۔ تو حضرت بہلول کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو۔ جب تک کھانا حلال نہیں ہوگا نا تب تک دسترخوان لگا کر آ کے ہاتھ دھو کے کھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کھانا حلال ہے تو ہاتھ دھو کر آؤ، دسترخوان لگاؤ اور سنت کے مطابق کھائیں۔ اور فرمایا جتنی مرضی عمدہ شیریں لچھے دار تقریریں کریں، فصیح و بلیغ خطبے دیں، جب تک رب کی رضا کے لیے نہیں بولتے نا تو آپ کو بولنا نہیں آتا۔ سب سے پہلے رب کی رضا۔ اور فرمایا جتنے مرضی ورد وظیفے کر کے سو جائیں،
جب تک لوگوں کو معاف کر کے نہیں سوتے نا تب تک معاف کرنا نہیں آتا. یہ ماشاءاللہ، ہیں وہ بڑا ہی اولیاء جو شریعت کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر کی اور اللہ نے ان کو طریقت میں نمایاں مقام عطا کیا. ماشاءاللہ بڑا ہی عمدہ آپ نے جواب دیا، اور شریعت اور طریقت کو آپ نے کھولا، اور پھر جس طرح ہمارے بزرگان دین تربیت فرمایا کرتے تھے آپ نے اس کی بھی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. مفتی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ جس طرح حضرت بہلول دانا کی شخصیت کا ذکر ہوا، حضرت جنید بغدادی کا ذکر ہوا، اس طرح کی شخصیت کیا آج کے دور میں موجود ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اگر میرے جیسا بندہ کسی کے پاس جائے اور وہ چاہے کہ مجھے بھی اسی طرح منازل طریقت اور منازل سلوک طے کروائے جائے، تو کیا ایسی شخصیت مقتدر موجود ہوں گی؟ اور اگر ان کی پہچان کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے گا؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت ہی مشکل سا سوال ہے، کیونکہ آج کے اس وقت میں، اس ماحول میں اس طرح کی شخصیات کو ڈھونڈنا، یقیناً جو ڈھونڈ لیتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. بے شک. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایسے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. بلکہ میرے ایک استاد گرامی فرماتے ہیں، حضرت علامہ مولانا جنید صاحب شیخ الحدیث ہیں جامعہ نظامیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، حلال کھا رہا ہے، جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب حلال کی طرف توجہ دلا رہے تھے، حلال کھا رہا ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ زندگی بسر کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ جبہ کبہ دستار نہیں پہنتا، کوئی بڑا بنگلہ گاڑی یا ہجوم نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ وہ سادہ سا جو بندہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے. وہ سادہ سا بندہ، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، اے میرے صحابہ گزرا کرو جب کبھی کبھی جنت کی کیاریوں کی سیر بھی کر لیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ذکر کے جو حلقے ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں. ایک دوسری وجہ میں وہ مسجدیں ہیں جہاں پر بندہ عبادت کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان میرے ساتھ جڑ جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان رب کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، رب اس سے پھر محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور رب پھر اس سے اتنی محبت کرتا ہے جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے. جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام سے پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی ندا کر آسمانوں میں زمینوں میں، اس کے بارے میں بتا کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. جبریل علیہ السلام پھر زمین اور آسمان والوں کو ندا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. قرآن پاک میں آتے ہیں نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اصل میں بات یہ ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں. جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت خود بخود ڈال دیتا ہے. لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی محبت اللہ رب العزت خود ان کی مقصد محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. ایک دوسری حدیث پاک اسی حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں جس کی طرف دل مائل ہو رہا ہے نیکی کے ارادے سے، محبت کے ارادے سے، دین سیکھنے کے ارادے سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے ارادے سے جس کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، انسان راغب ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شخص اگر کسی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے جن سے ملاقات بھی نہ کر سکتا ہو، ان کو مل نہ سکتا ہو، ان کا صحبت ان کی زمانے کو بھی نہ پا سکتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احببت، جو جس سے محبت کرتا ہے
क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम गली में, मोहल्ले में, शहर में अल्लाह के वलियों को ढूंढें। अल्लाह के वली की मोहब्बत में इतना असर है कि वो खुद ब खुद दिलों में पैदा हो जाती है। अब आप देखें नाज़रीन, सामीन, देखें, क्या हमने दाता हजूर गंज बख्श अली हजवेरी को देखा? नहीं देखा। हमने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी को देखा? नहीं देखा। हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को नहीं देखा। हमने बाबा फरीद गंज शकर को नहीं देखा, बहाउद्दीन ज़करिया को नहीं देखा। इतनी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनका हम अकीदत से नाम लेते हैं। उनकी बारगाह में जब जाते हैं बड़ा अदब और एहतराम से जाते हैं। तो ये अदब, ये एहतराम, ये मोहब्बत हमारे दिलों में कैसे आ गई? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरू। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के जिक्र में बसर की है। उन्होंने अपने आप को रब की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया है। जब उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी बसर कर ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत खुद ब खुद पैदा फरमा दी। लिहाजा ये बंदा कोई ना सोचे कि मैं कहाँ से देखूँ, कहाँ ढूंढूँ, आज के दौर में कैसे। आज के दौर में भी बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं। हर घर में अल्लाह का वली है। वालदैन अल्लाह के वली हैं, वालदैन भी अल्लाह के वली हैं, उस्ताद भी अल्लाह का वली है। इंसान देखें, वालदैन के बारे में कितनी बड़ी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मौजूद हैं। अल्लाह का फरमान मौजूद है कि वालदैन वो हैं जिनको मोहब्बत की निगाह से देखो, प्यार से देखो, अदब और एहतराम से देखो, तो अल्लाह हज और उम्रे का मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। तो देखो, वालदैन की खिदमत में अल्लाह इतना अजर अता फरमा रहा है। एक वली की इंसान सोबत तो ढूंढता रहता है, यकीनन ढूंढनी चाहिए। वली भी, उनकी सोबत भी, सुभान अल्लाह, यक ज़माना सोबत बा औलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। उनकी सोबत भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भी याद रखें, वालदैन की सोबत भी कोई कम नहीं है। वालदैन की सोबत, उनकी खिदमत, उनकी इज्जत, उनका अदब और एहतराम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रिदा रब्बी फी रिदल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। फरमाया कि वालिद की रजा अल्लाह की रजा है, और फरमाया कि अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है, और अल्लाह की वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। इंसान वालदैन को नाराज करे और फिर बुजुर्गों के साथ चिमटने की कोशिश करता फिरे, उनके जूते उठाने में, सर पे रखने में, सीने से लगाने में तो फख्र महसूस करता है, वालदैन के कदमों को हाथ लगाने में आर महसूस करता है। नहीं नहीं, ये सोबत औलिया का असर नहीं है। सोबत औलिया की जो उनका असर जो होता है, उनकी जो तालीमात होती हैं, वो इंसान को बाअदब बनाती हैं, वो वालदैन का खिदमत गुजार बनाती हैं। घर, रिश्तेदार, ताल्लुक, सारे इन चीज़ों, वो किसी की दिल आज़ारी का सबक नहीं देते, वो मोहब्बत बांटते हैं, वो मोहब्बत तकसीम करने वाले हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ रिश्ता जोड़ने वाले हैं, उनसे रिश्ता ताल्लुक कायम कराने वाले हैं। तो इसलिए बुज़ुर्गों की सोबत में ज़रूर जाएँ, उनकी तलाशी ज़रूर करें, उनको देखें। लेकिन आसान सा अमल है, मैं अपने सामीन से अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़ा आसान सा अमल है। बहुत सारे लोग बाकी ये सवाल करते हैं, जनाब हुण असीं कित्थों ले आइए, कित्थों लभीए, अज दे वली कित्थों लभीए, इंज दे जिस तरह दी तुसीं करामतां सुनाते हो, जिस तरह की बातें सुनाते हो, इस तरह की वली कहाँ से ढूंढें? यकीनन अल्लाह वाले मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, आज भी मिल सकती हैं, लेकिन तुम नज़र उठाकर देखो तो सही। लेकिन पैमाना वही रखो जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाया। वो सुन्नत का अमल, सुन्नत पर अमल करने वाला हो, वो फ़रैज़ का पाबंद हो, वो नवाफिल का पाबंद हो, इस तरह के अमल से उसकी ज़िंदगी मुज़य्यन हो, तो फिर देखो वही अल्लाह का वली है। अल्लाह के वली के ऊपर कोई अल्लाह ने उसको अलग मखलूक नहीं बनाया, वो इंसानों में से ही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसान हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, वो इंसान ही हैं। इसलिए ये ना सोचें, बल्कि इतना देखें कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे है, वही अल्लाह का वली। माशाल्लाह, बड़ा ही उम्दा आपने जवाब दिया और इस उक़्दे को आपने खोल दिया, और हमारे नाज़रीन के लिए, सामीन के लिए आपने बड़ी आसानी पैदा फरमाई कि वालिदैन की भी खिदमत करें, और इसके अलावा जो आपने तालीमात इरशाद फरमाई हैं, इससे नाज़रीन को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। मुफ्ती बहराम साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा। आपने शुरू में पहले सवाल में आपने एक बात की कि वली से बढ़कर मकाम होता है सूफ़ी का,
تو ناظرین کے دل میں بھی یہ اشتیاق پیدا ہوا ہوگا، میرے دل میں بھی یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ صوفی کون ہوتا ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ ولی سے بھی بڑھ کر ہے؟ اس کی کیا علامتیں ہیں، اس کی کیا نشانی ہے، وہ اس کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بھی بڑا لمبا اس کا جواب ہے، مختصراً میں عرض کروں گا وہ یہ کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم علامتیں ڈھونڈ لیں اور باہر نکلیں کہ یہ علامت کس پہ پوری اترتی ہے نہیں اترتی. ہمارا کام ہے ارادت رکھنا. جس طرح آپ نے ایک بات کی، اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ میں اگر کسی کا مرید بن رہا ہوں اس لیے کہ وہ مجھے منزلیں طے کرائے، اگر تو نیت ہی یہ ہے تو پھر ارادت جو ہے وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے. حضرت داتا صاحب کے استاد انہیں فرمانے لگے کہ صحبت میں بہتری نہیں ہے، آفت ہے. حضرت داتا صاحب بڑے حیران ہوئے، عرض کیا حضور بہتری نہیں آفت ہے؟ وہ کس لیے کہا؟ اس لیے شیخ اور مرید دونوں کو اپنے مفاد سے غرض ہے، اس لیے وہ آفت ہے. ہاں اگر دونوں اپنا مفاد چھوڑ دیں اور خالق حقیقی کی معرفت میں لگ جائیں پھر اس صحبت کے اندر بہتر ہے. اب دیکھیں نا، حضرت ابو القاسم کشیری، یہ بھی حضرت داتا علی حجویری کے استاد ہیں. یہ ان سے پوچھا گیا، حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا استاد جی آپ امیر ہونا چاہتے ہیں کہ غریب ہونا چاہتے ہیں؟ تو ان کا جواب سنیے گا. وہ فرماتے ہیں نہ میں امیری چاہتا ہوں نہ میں غریبی چاہتا ہوں، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. جی، کہ جب میرے رب نے مجھے امیر بنایا تو میں کون ہوں جو کہوں میں نے غریب رہنا ہے، اور اگر رب نے مجھے غریب بنایا تو میں نے امیری کا کیا کرنا ہے. ہاں بس میں یہ چاہتا ہوں اے اللہ امیر رکھ یا غریب رکھ، اپنے قریب رکھ، اپنے سے دور نہ رکھ، اپنی معرفت پر رکھ. کہ دیکھیں اچھا، صوفی کے حوالے سے میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ ولی کا مرتبہ جہاں ختم ہو جائے گا وہاں سے صوفی کا مرتبہ شروع ہوگا. اب یہ کون جانے گا؟ یہ یقیناً وہی جانے گا جن کا مقام صوفی سے بھی بڑا ہے. کہ کوئی اعلیٰ ہی ادنا کو پہچان سکتا ہے نا، کوئی ادنا تو اعلیٰ کو نہیں پہچان سکتا نا، کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. لیکن جو بزرگوں نے بیان کیا کہ صوفی کے لیے علم دین ضروری ہے مکمل، اور کتنا بڑا یہ صوفی ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ، یہ دیکھنے کے لیے دیکھا جائے کہ ان کے پاس اللہ نے علم کی جو دولت سے نوازا ہے وہ کتنی زیادہ ہے، وہ کتنی بڑی ہے. اچھا جی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے ایک امتی کو رب کے حضور دعا کرتے دیکھا، اور دعا اس نے اس انداز میں کی کہ حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر کے جو مٹی کے پرندے میں پھونک مارے تو زندہ ہو جائے. وہ حیران رہ گئے. اچھا، وہ دعا یہ کر رہا تھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ کثیرا من خلقی، کہ تمام تعریفیں اس رب کی جس نے مجھے اس بیماری سے بچایا جو مجھ میں نہیں اور لوگوں میں ہے. اور دعا مانگنے والے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے اور جسم پہ کوڑ ہے. حضرت عیسیٰ رک گئے، وہ کہنے لگے یہ بتا کہ وہ بیماری کون سی ہے جو تجھ میں نہیں ہے اور لوگوں میں ہے؟ تجھے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ دنیا جہان کی بیماریاں تیرے اندر ہیں. اس نے دل کی طرف اشارہ کیا اپنی آنکھوں سے، یا جس طرح بھی وہ کہنے لگا حضرت جی وہ دل ہے. اللہ نے کتنے بندے پیدا کیے ہیں ان کے دل میں رب کی معرفت نہیں ہے، وہ بیمار ہیں، اور اللہ نے میرے دل میں اپنی معرفت رکھی ہے، میں تو اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی، اس کو پکڑا. معجزہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا مسیحائی کے ذریعے، ہاتھ بھی آ گئے، پاؤں بھی آ گئے، کوڑ بھی ختم ہو گیا، بینائی بھی آ گئی، اور تندرست و توانا بن گئے. اللہ بھی تو یہی فرماتا ہے نا کہ اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں آج ہم پیر پکڑتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں تویز لکھ دیں گے، ہمیں وظیفہ بتائیں گے، دکان اچھی چلے گی، معاملات اچھے چلیں گے. حالانکہ مقصد یہ نہیں ہے. مقصد کسی کی صحبت میں جانے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں اور اللہ تک جائیں. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اپنے مریدوں کو کہ اخلاص کو نہیں چھوڑنا. عرض کیا حضور اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اپنے عمل کا عوض جو ہے وہ طلب نہ کرنا، یہ اخلاص ہے. کہ کوئی بھی کام کرنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ جنت ملے یا جنت میں اعلیٰ مقام ملے. کہا نہیں، جو آدمی عوض کو اپنے عمل کے عوض کا مطالبہ کرتا ہے اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کا اخلاص میلا ہو چکا ہے. ہم نے جو بھی کام کریں، ہاں کسی اللہ والے کی صحبت سے وابستہ ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں،
اس لیے نہیں ان کا مقام زیادہ ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس گاڑی بڑی ہے، یا اس لیے نہیں کہ ان سے دعا کرائیں گے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں، کہ ان کا حکم ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کی صحبت میں آئیں، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ حضرت بشر آفی کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ خراٹے لے رہا ہے اور وہ تپتی دھوپ میں خراٹے لے رہا ہے، کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، وہ تپتی دھوپ میں نیند نہیں آتی، یہ خراٹے لے رہا ہے، کہتے ہیں اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں یہ بینا نہیں ہے، اور اس کا جسم بتا رہا ہے یہ مفلوج ہے، اور اس کے جسم پر کیڑے آتے ہیں، بوٹیاں لے کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو میں ہلا رہا ہوں، وہ اٹھ ہی نہ رہا، بڑی گہری نیند میں سویا ہے۔ اچانک سے جب اس کی آنکھ کھلی کہتے ہیں میں نے اتنی دیر میں اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور میں نے اس سے یہ پوچھا بھی تم کون ہو؟ کہتے ہیں اس نے مجھے ایسا جواب دیا، میں نے کہا بشر آفی لوگ رب کی معرفت میں اتنا آگے چلے گئے ہیں اور تمہیں تو ابھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ حضرت بشر آفی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا یہ چھوڑو میں کون ہوں، یہ بتاؤ میرے اور رب کے درمیان دخل دینے والے تم کون ہو؟ میں سال میں ہوں رب کی وجہ سے، میں اپنا دکھڑا سناؤں گا رب کو، اپنی بات بتاؤں گا رب کو، تم کون ہو میرے اور رب کے درمیان دخل دینے والے؟ حضرت بشر کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھا مجھے اس پر افسوس نہیں ہوا، اس پر رشک آیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں اس پر یہ صبر کرے گا تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرے گا جو شاید اللہ نے ہمیں بھی عطا نہیں کیا۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب آپ نے جواب دیا۔ ناظرین ابھی آپ دونوں ہمارے جو علماء کرام مفتیان اعظام موجود تھے بڑی ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اور ایک ولی کی جو حقیقی تصویر ہوتی ہے کہ ولی کیسا ہوتا ہے، کیا خصوصیات انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا جو ہے وہ مرتبہ بڑھے۔ تو ویسے یہ بھی مفتی صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ مراتب اور منازل کے لیے انسان کو اللہ کا ذکر یا کسی ولی کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مین جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، جو مقصود ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے لیے جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ بڑی ہی جلدی بارگاہ خداوندی کے اندر مقبولیت پاتا ہے۔ مفتی بہرام صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی طارق سراجی صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔